बागों में से एक बाग हुआ करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जन्नत के बाग में बैठे हुए हैं। हम जब यहाँ अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो हमारे इस नेकियों को लेकर फरिश्ता अर्शे इलाही के पास जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तबारक व तआला तेरे बंदे एक मजलिस सजाए, तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे प्यारे हबीब का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र कर रहे थे, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, उस जिक्र करने वाले के गुनाहों को मैंने माफ फरमा दिया, माफ फरमा दिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तबारक व तआला उस मजलिस में करीब कुछ ऐसे लोग थे जो मजलिस में बैठे नहीं थे, जिक्र सुनने के गर्ज से नहीं आए थे, आते आते खड़े हो गए थे किनारे। कुछ ऐसे भी लोग थे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे नेक बंदे जो मेरा जिक्र कर रहे थे, उनके करीब जो लोग आकर खड़े हो गए हैं, अपने नेक बंदों की बरकत से उसके गुनाह को भी मैंने माफ करवा दिया। तुम कौमुन ला यश्का जलीसुहुम, कि ऐसी जमात है कि उनके करीब बैठने वाले भी महरूम नहीं रहते, महरूम नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बहुत ही बाबरकत मजलिस में बैठे हुए हैं। आज मैंने ये कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के लिए हम बैठे हुए हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती कहकर हम गुलामों को याद फरमाते हुए आए। उस नबी की मोहब्बत हमें अपने दिलों में बसाना चाहिए, अपने ही दिलों में नहीं बल्कि अपने बाल बच्चों के दिलों में भी अपने नबी की मोहब्बत को बैठाना चाहिए। अब अपने बाल बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत बैठेगी कैसे? किसी की मोहब्बत उस वक्त किसी के दिल में बैठती है जब उसकी शान, फजीलत और अजमत को बयान की जाती है। तो नबी की मोहब्बत लोगों के दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में उस वक्त बैठेगी जब हम अपने नबी की शान बयान करेंगे, नबी की अजमत बयान करेंगे। नबी की शान क्या है? एक शायर कहता है, सीरत ऐसी कि अगयार कलमा पढ़ें और सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करें, पांव ऐसे कि जिब्रील चूमा करें, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में। अब नबी की सीरत कैसी कि जो नबी को देख ले वो भी नबी का कलमा पढ़ने लगे, देख ले तो नबी का कलमा पढ़ने लगे। आपको मालूम होगा कि हजरत अबू असाफा रज़ियल्लाहु ताला ये कहते हैं, गौर से सुनिए, अबू असाफा रज़ियल्लाहु ताला कि मैं बचपने में यतीम हो गया, मैं अपने खाला के घर परवरिश पा रहा था, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, अपने खाला के घर परवरिश पा रहा था, और चूंकि मैं छोटा था अपने खाला की बकरियां चराया करता था।
لیکن جب بکریاں چرانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا تو میری خالہ مجھ سے کہتی، اے ابو قرصافہ، بکریاں چرانے تو جا رہے ہو مگر دیکھو محمد سے بچ کر کے رہنا، محمد سے نہ ملنا، ان کی صورت نہ دیکھنا، ان سے باتیں نہ کرنا، کیونکہ میں نے سنا ہے جو محمد کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، جو محمد کی باتیں سن لیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان سے بچ کر کے رہنا، ان کے پاس نہیں جانا۔ حضرت ابو قرصافہ کہتے میرا بچپنا تھا، جب میں گھر سے نکلتا تب تک میری والدہ یہی کہتی کہ محمد سے بچ کر کے رہنا، تو میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی، تلاش پیدا ہوئی، خیال پیدا ہوا کہ آخر محمد ہیں کون جن سے بچنے کے لیے ہمیشہ میری خالہ تاکید کرتی ہے۔ ذرا محمد کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہیں کیسے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں بکریاں لے کر کے نکلا، ایک درخت میں باندھ دیا اور باندھ کر کے پتہ لگا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کی صورت دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، آپ کی باتیں سنی تو سنتا ہی رہ گیا۔ پہنچا شام تک میں وہی ٹھہرا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتا رہا، آپ کی باتیں سنتا رہا۔ شام ہو گئی، واپس پلٹا، اپنی بکریوں کو جو میں باندھ رکھا تھا کھولا اور بکریوں کو کھول کر کے اپنے گھر پہنچا۔ چونکہ دن بھر میری بکریاں بدھی تھی، جس کی وجہ سے میری بکریوں کے پیٹ بالکل خالی ہو چکے تھے، میری بکریاں دبلی پتلی نظر آ رہی تھی۔ گھر جب پہنچا میری خالہ نے کہا، ابو قرصافہ آج تم نے بکریوں کا کیا حشر کر دیا ہے، تیری بکریاں بالکل دبلی پتلی نظر آ رہی ہیں، اس کے پیٹ بالکل خالی ہیں۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے کچھ جواب نہ دیا، اپنی خالہ کی ڈانٹ سن لی، خاموش رہا۔ کل ہو کر کے پھر بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے جب نکلا، میری خالہ پھر وہی بات کہتی ہے، بیٹا جا تو رہے ہو، محمد سے بچ کر کے رہنا، محمد کے پاس نہ جانا، محمد کی باتیں نہ سننا۔ پھر میں نکلا اور پھر بکریوں کو درخت میں باندھ دیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ آج جب پہنچا، آپ کی صورت دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، شام کے وقت میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ جب میں کلمہ پڑھ لیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کل بھی آیا تھا، کل جب گھر گیا تھا، چونکہ دن بھر میری بکریاں بدھی تھی، میری خالہ نے مجھے بہت ڈانٹا، آج بھی بکریوں کو باندھ کر کے آیا ہوں، آج بھی جب شام میں لوٹوں گا میری خالہ دیکھے گی بکریوں کا حال تو پھر مجھے بہت ڈانٹے گی۔ یا رسول اللہ میری بکریاں بدھی بالکل دبلی ہو چکی ہوگی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ابو قرصافہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جاؤ بکریوں کو کھول کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ غور سے سنیے، میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں، سن رہے ہیں، کہتے ہیں سرکار نے فرمایا بکریوں کو لے کر کے آ جاؤ، تو کلمہ پڑھ لیا، اب بکریاں لے کر کے آؤ۔ کہا بکریاں پھر میں کھول کر کے لایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری بکریاں بالکل دبلی پتلی، اس کے پیٹ خالی تھے، مگر جب سرکار کی بارگاہ میں لایا، سرکار نے میرے بکریوں کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ سرکار کا ہاتھ میرے بکریوں کی پیٹھ پر لگنا تھا،
فانطلعنا شحما ولبنا، دیکھتے ہی دیکھتے میری بکریاں موٹی تازی بھی ہو گئی اور ان کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، تھن بھی دودھ سے بھر گئے، میری بکریاں بھی موٹی تازی ہو گئی۔ اب میں بکریوں کو لے کر خوشی خوشی مچلتا ہوا اپنی خالہ کے پاس پہنچا۔ جب خالہ کے پاس پہنچا تو میری خالہ نے بکریوں کو جب دیکھا، بکریاں موٹی بھی ہو گئی تھی، بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے، میری خالہ بکریوں کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، پوچھا بیٹا آج جدھر تو چرانے کے لیے لے گیا تھا روزانہ وہی لے جانا، کیونکہ آج تیری بکریاں بہت موٹی نظر آ رہی ہیں، اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ کہتے ہیں کہ ابو قرصافہ میں نے دیکھا موقع اچھا ہے، فخبرت الخبر، تو جو حقیقت بات تھی میں نے اپنے خالہ کے سامنے بیان کر دیا۔ اے میری خالہ، کسی چراگاہ کا اثر نہیں ہے، کسی اور باغ باغیچے کا اثر میرے بکریوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسی محمد کے ہاتھ کا اثر ہے جن کے پاس مجھے جانے سے تو روکا کرتی تھی۔ اسی محمد کے ہاتھ کا کمال ہے کہ آج میری بکریاں موٹی نظر آ رہی ہیں، اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں میری خالہ نے جب اتنا سنا کہ اپنا سنا تو کہتا بیٹا میں بھی پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جن کے ہاتھ لگنے سے بکریاں موٹی ہو جائے، اس کے تھن دودھ سے بھر جائے، وہ آدمی کتنا کمال والا ہوگا، کتنا اچھا ہوگا۔ میں بھی پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے شاعر کہتا ہے سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں، ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں۔ الحمدللہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ماں بھی کلمہ پڑھ لیا، میری خالہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب میری خالہ کہتی ہے اے بیٹے جس محمد سے مل کر تم آئے ہو اس محمد سے ہم لوگ بھی ملنا چاہتے ہیں، مجھے بھی ان کے پاس لے چلو۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں اب اپنی خالہ کو اور اپنی ماں کو دونوں کو لے کر میں حضور اکرم سرور دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہماری خالہ نے دیکھا، ماں نے دیکھا، ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور جب وہاں سے واپس پلٹی تو میری خالہ میری ماں سے کہہ رہی تھی ما رأیت مثل هذا الرجل احسن وجها ولا انقى ثوبا ولا الين كلاما رأينا كالنور يخرج من فيه۔ میری خالہ میری ماں سے کہہ رہی تھی بہن ایسا خوبصورت آدمی جو میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں دیکھا۔ الحمدللہ تو جس نے دیکھا نبی کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس نے کبھی نہیں دیکھا وہ کہتا معاذ اللہ نبی تو ہماری طرح ہے، نبی ہم جیسے ہیں۔ جس نے دیکھا اس نے یہ کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، میری آنکھ دیکھے کیسے، اللہ نے کسی کو آپ کے علاوہ اتنا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں جناب عبدالغفور صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ پیدا ہی نہیں کیا، کوئی پیدا ہوگا تب نہ کوئی دیکھے گا، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا آپ سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں پتہ ایسا چل رہا تھا جتنی مخلوق ہے، جتنے آدمی ہیں، جتنے انبیاء ہیں، سب کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، اپنی مرضی سے حسن دیا،
خوبصورتی تھی، اور جب نبی کو پیدا کرنا مقصود ہوا تو رب نے پوچھا نبی میں تجھے کیسا بناؤں، نبی تجھے کیسا بناؤں؟ تو جب رب نے پوچھ دیا اے میرے محبوب میں تجھے کیسا بناؤں، تو محبوب نے بھی ہمارے نبی نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا مولا جب تو نے مجھے پوچھ ہی دیا ہے کہ کیسا بناؤں تو ایسا بنا دے کہ ہاتھ میرا ہو پھینکنا تیرا ہو، مولا ایسا بنا دے پاؤں میرا ہو چلنا تیرا ہو، مولا ایسا بنا دے زبان میری ہو بولنا تیرا ہو، ایسا بنا دے کان میرے ہو سننا تیرا ہو، مولا ایسا بنا دے جلوہ، مولا ایسا بنا دے حسن میرا ہو جلوہ تیرا ہو، چہرہ میرا ہو جلوہ تیرا ہو، من رانی فقد را الحق، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے کہتے ہیں سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، اور صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، اور پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں، ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں۔ اے میرے بھائیو، اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ نبی ہماری طرح، نبی ہم جیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک دنیا جہان میں سب سے زیادہ ہمارے دل میں نہیں ہوگی ہم پکے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک نبی کی محبت کائنات میں سب سے بڑھ کر نہ ہو اس وقت تک آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بساؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان جو اللہ نے دی ہے، جو عظمت دی ہے، اسے بساؤ۔ الحمدللہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے معاذ اللہ کہ نبی کا خیال جب نماز میں آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز رانیات صاحب سنیے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں وہی بولوں گا جو حدیث بولے۔ اچھا غور سے سنیے، جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر کوئی سورہ ملا ہے مثلا قل هو اللہ احد، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، تحیات پڑھا التحیات للہ والصلوات، اس کے بعد تحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بولیے نا۔ تو جب نماز میں نبی کو سلام کرتے ہیں تو بغیر نبی کا خیال لائے ہوئے سلام کرتے ہیں کہ نبی کو خیال میں لا کر سلام کرتے ہیں؟ بولیے، نبی کو جب سلام کریں گے تو نبی کا خیال نماز میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ اب اور آگے بڑھیے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جو ہے کن کا ہے؟ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کن کا ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کون صدیق؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں ہے ایک لمبی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں بینما راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ صافیہ اذ قلت یا رسول اللہ هل تكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء
قال نعم عمر فقال أين حسنات أبي بكر فقال إنما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات أبي بكر. سبحان اللہ. غور سے سنیے، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے تقریر کا جوہر دکھانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے. ابو بکر صدیق، ان کی بیٹی کا نام ہے حضرت عائشہ. یہ حضرت عائشہ ہمارے نبی کی بیوی ہے. حضرت عائشہ کا مقام بڑا اونچا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات کا معاملہ ہے کہ میں گھر کے صحن میں تھی، آسمان پر ستارے نکلے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. کہاں تھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کا سر میری گود میں تھا. میری نگاہ آسمان پر اٹھی، آسمان پر بہت سارے ستاروں کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل تكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ یا رسول اللہ، آسمان پر جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں ان ستاروں کی گنتی کے برابر آپ کی امت میں سے کسی آدمی کی نیکیاں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم پوچھیں ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگوں سے، نہرنیا والوں سے، راجہ ٹولہ ہرلاکی والوں سے، کہ آپ کی مسجد میں جتنے پیلر ہیں، جتنے بولے نا، ہندوستان کے اور کون سی مسجد میں ہیں؟ تو کتنے آدمی ہیں؟ اس کا جواب دیں گے؟ بولیے. کیا نہیں دے گا؟ اس کا جواب وہی دے گا جو ہندوستان کی ساری مسجدوں کے پیلر کو جانتا ہو، اور یہاں کی مسجد کو پیلر کو بھی جانتا ہو، وہی جواب دے سکے گا. اور جو دونوں کو نہ جانے وہ جواب نہیں دے سکے گا. اب نبی سے حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کی گنتی کے برابر آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اس کا جواب وہی دے گا جس کو آسمان کے ستاروں کی گنتی بھی معلوم ہو اور اپنی ساری امت کی نیکیاں بھی معلوم ہو، وہی جواب دے سکتا ہے. تو سرکار سے جب پوچھا تو ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا یہ عائشہ یہ کیسا سوال کر رہی ہے، ٹھہر جاؤ جبریل کو آنے دو، اس سے پوچھ کر کے بتاؤں گا. نہیں، ادھر پوچھا. ادھر نبی نے جواب دیا، ہاں میرے عمر فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں. بہت خوب، سبحان اللہ. سمجھ آئے؟ کن کی نیکیاں؟ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں. تو حضرت عائشہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. جب حضرت عمر کا نام آ گیا تو آپ نے پھر پلٹ کر پوچھا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ؟ میرے باپ ابو بکر کی نیکی کے بارے میں کچھ بتائیے، میرے باپ ابو بکر کی نیکی کے بارے میں بتائیے. تو نبی نے فرمایا اے عائشہ، عمر کی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں، وہ ساری نیکیوں کو ترازو کے ایک پلے میں اگر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں ابو بکر کی صرف ایک نیکی رکھی جائے گی تو ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہو جائے، بڑھ جائے. کیا ہوگی؟ بڑھ جائے گی. ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ جائے گی. اللہ اللہ، جب ابو بکر کی ایک نیکی کا یہ عالم ہے، ابو بکر کی ایک نیکی کا یہ عالم ہے. اب مفسرین کرام علماء کرام فرماتے ہیں ابو بکر کی وہ کون سی نیکی ہے جو عمر کی ساری نیکیوں پر وزنی اور بھاری نظر آ رہی ہے؟ کہا وہ ہجرت کی رات غار ثور کی نیکی ہے. کون سی نیکی ہے؟ ہجرت کے رات کی غار ثور کی نیکی ہے ابو بکر کی، جو ساری نیکیوں پر عمر کے بھاری ہے. اچھا پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہجرت کے رات کی نیکی ابو بکر کی سب پر بھاری ہو رہی ہے، وہ کون سی نیکی تھی
کیا ابوبکر صدیق ہجرت کی رات حج ادا کر رہے تھے؟ کیا ابوبکر صدیق ہجرت کی رات خوب نفل پہ نفل پڑھ رہے تھے؟ کیا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ اپنی جان قربان کر رہے تھے۔ تو جب ابو بکر کی نیکی کا یہ عالم ہے، جب غلام کی نیکی کا یہ عالم ہے، تو ہمارے آقا نبی کی نیکی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر کوئی امتی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ارے جب کوئی غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی آدمی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ اب ابوبکر صدیق کی شان سمجھ گئے؟ بولیے نا، سمجھ گئے کہ ابوبکر صدیق کی شان کیا ہے؟ اور کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ابوبکر صدیق کی شان سمجھا دیں، پھر آگے ایک مسئلہ بیان کروں گا جو آپ کے دل میں اتر جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ ہجرت کی رات، کب؟ ہجرت کی رات ہمارے نبی کے ساتھ غار ثور ایک پہاڑ ہے جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، جناب حاجی قاسم صاحب گئے ہیں، دیکھا ہوگا کہ غار ثور بہت اونچا ہے۔ کیا ہے؟ بہت اونچا ہے۔ اس کو ٹھیک کیجئے، غار ثور جو ہے بہت اونچا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ نبی کے ساتھ چل رہے تھے تو کبھی دشمن کا خطرہ آگے سے ہوتا تھا تو ابوبکر آگے بڑھ جاتے تھے نبی کے، اور کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کو اپنے کاندھے پر بیٹھا ابوبکر کون؟ بولیے نا، حضرت ابوبکر۔ اب اتنی اونچائی پر چڑھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں پہنچنے کے بعد، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے۔ کیا ہے؟ پیاس لگی ہے۔ آج بھی کوئی بڑا سے بڑا پہلوان چڑھ جائے تو جا کے پیاس راستے ہی میں لگ جائے۔ ابوبکر صدیق تو اتنی اونچائی پر چڑھے تھے، کہا پیاس لگی۔ کیا ہے؟ ماں سکندر صاحب غور سے سنیے، کیا کہا؟ پیاس لگی ہے۔ تو پیارے آقا نے نہیں یہ کہا ابوبکر یہاں پانی کہاں سے ملے گا، نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابوبکر صدیق نے تو عرض ہی اس لیے کیا کہ ہمارے نبی چاہ لیں گے تو یہاں بھی مجھے پانی پلا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نہیں؟ کیوں؟ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا، کنجی دی تجھے اپنے خزانے کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ تھا ابوبکر صدیق کا، اس لیے عرض کیا پیاس لگی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، اے ابوبکر پیاس لگی ہے اسی غار کے کنارے چلے جاؤ اور پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لو۔ کیا کرو؟ پیاس کو بجھا لو۔ اب پہاڑ پر نبی کہے چلے جاؤ پیاس بجھا لو، نبی کا حکم تھا۔ ابوبکر گئے، ابوبکر سب جب واپس آئے تو کہتے فشربتم ماء احلى من العسل وابيض من اللبن وازكى طاهرة من المسك، میں جب گیا تو دودھ سے بھی زیادہ، احلى من العسل وابيض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ پانی پی کر میں اپنے پیاس کو بجھا لیا۔ ایسا پانی ملا۔ اب بتائیے، واپس آئے، پیارے آقا نے پوچھا ابوبکر پانی پی لیا؟ ابوبکر صدیق نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ پانی پی لیا۔ پوچھا کیسا پانی تھا؟ ابوبکر صدیق نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ ایسا پانی تھا کہ پہلی بار زندگی میں پیا ہو، کبھی ایسا پانی نہ پیا تھا۔ ابوبکر صدیق سے پوچھا سرکار نے اے ابوبکر تم جانتے ہو کہ یہ پانی کہاں سے آیا تھا، کیسا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں یہ پانی کہاں کا تھا، کیسا تھا،
مگر زندگی میں پہلی بار میں پیا ہوں. تو نبی نے فرمایا ان اللہ امر الملک المعقل بانہار الجنہ ان اخرج نہرا من الجنۃ الفردوس الی صدر الغال شرب ابو بکر. اے ابو بکر جب تو نے مجھ سے پانی کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کے نہر پر جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کو حکم دیا کہ جنت الفردوس کے نہر سے کنیکشن غار ثور میں ملا دو تاکہ میرے محبوب کا محبوب پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لے. اے ابو بکر یہ دنیا کا پانی نہیں تھا, تمہارے لیے جنت کا پانی آیا تھا. کہاں کا پانی آیا تھا؟ جنت سے پانی آیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرا اتنا اونچا مقام ہے کہ میرے لیے جنت سے پانی آیا تھا. پیارے آقا نے فرمایا بل افضل, اے ابو بکر تیرا مقام اس سے بھی کہیں اونچا ہے. والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان عمله عمل 70 نبیا. اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے, اگر کسی آدمی کے پاس 70 نبیوں کے نیکیوں کے برابر نیکیاں ہوں, کتنی؟ 70 نبیوں کے 70,000 کا. والذی بعثنی بالحق نبی لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان عمله 70 نبیا. 70 نبیوں کے نیکیوں کے برابر کسی آدمی کے پاس نیکیاں ہوں اور ان نیکیوں کو رکھنے کے بعد تجھ سے دشمنی کرتا ہو, تجھ سے بغض رکھتا ہو, تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. تجھ سے بغاوت کر کے, تجھ سے بغض رکھ کر کے, تجھ سے عداوت رکھ کر کے ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. کتنا نیکی رکھنے والا؟ 70 نبیوں کے برابر نیکیاں رکھے. اللہ. اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق سے بغض رکھ کر, عداوت رکھ کر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا, تو سیدنا صدیق اکبر کے آقا ہمارے نبی سے بغض رکھ کر کے کوئی جنت میں کیسے جا سکتا؟ اس لیے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل میں سچی عقیدت, سچی محبت ہم تمام مسلمان بھائیوں کو رکھنا چاہیے. وہ نبی بخاری شریف کی حدیث ہے ان المسلمین بینہم فی صلاۃ الفجر من یوم الاثنین وابو بکر یصلی لہم. پیر کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا. فجر کی نماز تھی. میرے آقا کی طبیعت کچھ ناساز تھی, مسجد میں نہ آئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. کون سی نماز؟ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ کرام آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے. اتنے مدینہ شریف میں, اتنے میں ابو بکر صدیق امام ہیں, صحابہ کرام مقتدی ہیں. نبی نے اپنے حجرہ شریف کا پردہ ہٹایا. کیا ہٹایا؟ بولیے نا. پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام نے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ شاید نبی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. تو صحابہ کرام ہاتھ پر ہاتھ مار کر کے ابو بکر صدیق کو خبر کرنا چاہا کہ نبی آ رہے ہیں. ہاتھ پر ہاتھ مارا. حضرت انس کا بیان ہے ہم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاۃ فرحم برسول اللہ. لگ ایسا رہا تھا کہ نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد صحابہ کرام اپنی نماز توڑ کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. ادھر ابو بکر صدیق جو نماز پڑھا رہے تھے, امام صاحب تھے, انہوں نے اپنے پاؤں ایڑی کے بل, کیا ہے, پیچھے ہٹنے لگے. پیچھے ہٹنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پر کھڑے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حالت نماز میں. ابو بکر صدیق نے بھی سوچا کہ شاید سرکار تشریف لا رہے ہیں. ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے. نبی نے اشارہ کیا. کیا کیا؟ اشارہ کیا, نماز پوری کرو. پھر ابو بکر صدیق آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائی. نماز مکمل ہو گئی.
नमाज मुकम्मल हो गई। फिर एक दिन जुमा का दिन था। जुमा का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी अम्र इब्न औफ में, मैं बुखारी शरीफ की हदीस का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, दोनों हदीस बुखारी शरीफ की है। कबीला बनी अम्र इब्न औफ में कुछ इख्तलाफ हो गया था, फैसले के लिए आप तशरीफ ले गए। इधर जुमा का दिन था, सरकार तशरीफ ले गए, असर का वक्त हो गया, सरकार आए न थे। हज़रत बिलाल ने अजान दे दी। अब नमाज पढ़ाने के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप नमाज पढ़ा दीजिए। क्या कहा? नमाज पढ़ा दीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज पढ़ा रहे हैं। दरमियाने नमाज में जमात हो रही थी, नबी तशरीफ ले आए। वाह क्या हुआ? नबी ले गौर से सुनिए, अपने अकीदा को दुरुस्त कीजिए। गौर से सुनिए, नबी तशरीफ ले आए। जब नबी तशरीफ ले आए, सहाबा किराम ने फिर हाथ पे हाथ मारना शुरू किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आगे बढ़े। जब पहली सफ में पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इमाम थे, नमाज पढ़ा रहे थे, मुसल्ला इमामत को छोड़कर हालत नमाज में पीछे आ गए। अल्लाह क्या हुआ? पीछे आ गए और अब नबी आगे बढ़कर के नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमाज की हालत में अबू बकर सिद्दीक पीछे आ गए। जितनी नमाज अबू बकर सिद्दीक पढ़ा चुके थे आगे भाई बाकी नमाज हमारे नबी ने पढ़ाई। सुभान अल्लाह हमारे नबी ने पढ़ाई। नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज खत्म होने के बाद नबी ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा, ऐ अबू बकर, मैंने तो इशारा किया था कि नमाज मुकम्मल कीजिए, मगर आप मुसल्ला इमामत को छोड़कर पीछे हट गए क्यों? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, मा कान अली इब्न अबू कुहाफा अय्या उम्मा बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लम। अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की इतनी हिम्मत कहाँ है कि नबी के होते हुए मुसल्ला इमामत पर खड़ा रहे। अल्लाह सुभान अल्लाह समझ सुभान रहे? अल्लाह मुसल्ला इमामत पर खड़ा रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हदीस शरीफ में कहीं ये नहीं है अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत को छोड़कर पीछे आए तो नबी का ख्याल आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अगर न ख्याल आने से नमाज बातिल हो जाती तो नबी कहते अबू बकर नमाज दोहराओ, मगर नबी ने नमाज दोहराने का हुक्म नहीं दिया। पर पता चला कि जितनी नमाज अबू बकर सिद्दीक पढ़ा चुके थे, बाकी नमाज नबी ने पढ़ाई तो नमाज में कमी नहीं आई, नमाज और कामिल हो गई। सुभान अल्लाह नबी के सलाम फेरने से, नबी के मुकम्मल करने से। खैर मेरे भाइयों, कहना यह है कि हुजूर सरवरे दो जहां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में, कायनात में, दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ करके होनी चाहिए। रखिए, क्या किए? रखिए। और ये मोहब्बत रखने के बाद हम पर जरूरी है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, नमाज को दुरुस्त करें, नमाजी बन जाएं, सच्चे बन जाएं, झूठ से परहेज करें। अभी ये 11वीं शरीफ का महीना है, 11वीं शरीफ का महीना है। अभी आपने तकरीर सुनी होगी कि सैयदना अबू बकर, सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद कितने मुत्तकी और परहेजगार थे कि एक सेब जो बहता आ रहा था बिला मालिक की इजाजत के खा लिया तो 12 बरस तक बाग की कड़ी ड्यूटी आपको करनी पड़ी। बेशक बेशक ये वाक्य सुने कि नहीं सुनेगी? और फिर ये शर्त रखा माफी के लिए, हजरत अब्दुल्ला सोमरी ने दावत दिया है खाने के लिए कि मैं उस वक्त माफ करूंगा कि मेरे पास एक बेटी है जो आंख की अंधी है, पांव की लंगड़ी है, हाथ की लूंजी है, कान की बहरी है, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अगर तुम निकाह कर लोगे मेरी ऐसी बेटी से तो मैं तुम्हारे उस कसूर को माफ कर दूंगा। ये सुना है कि नहीं सुना? बोलिए। अब यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, गौर से सुनिए।
کہ سیدنا غوث پاک کے والد کہتے ہیں میں جب ایسی لڑکی سے میرا نکاح ہو گیا میں گیا تو دیکھا کہ وہ تو نہایت ہی خوبصورت لڑکی ہے، ہاتھ بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، زبان بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومنی نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ کان کی بہری ہے کہ میری بیٹی کبھی خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کان سے کبھی گانا نہیں سنا ہے، کبھی ڈھول باجے نہیں سنا، کبھی میوزک نہیں سنی، کبھی کسی کی چغلی اور غیبت نہیں سنی۔ اس لیے کان کی بہری کا، زبان کی گنگی اس لیے کہا کہ میری بیٹی اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، واہ سبحان اللہ، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دیا۔ اس لیے میں نے کہا زبان کی گنگی ہے، ہاتھ کی لنجی اس لیے کہا کہ اس ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جب باپ اتنا متقی پرہیزگار ہو اور ماں ایسی پارسا اور نیکوکار ہو تو ایسے دونوں کی شادی سے ملنے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے جب دونوں نیکوکار ہوں، دونوں اچھے ہوں۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر کا حال کیا ہے کہ دن رات جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، چغلی کرتے، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے، رات میں گانا سن کر، میوزک سن کر، ڈھول باجت سن کر کے رات میں سوتے ہیں، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ جب بدماش ہو جاتا ہے، نالائق بن جاتا ہے، جواری بنتا ہے، شرابی بنتا ہے، تو ماں باپ رونا روتے میرا بچہ خراب ہو گیا، میرا بچہ اچھا نہیں ہے، میرے بچے کے لیے آپ دعا کیجئے۔ آپ اچھا لڑکا یا لڑکی پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ماں باپ پہلے اچھے ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ ماں باپ اچھے ہو جائیں۔ آج بیٹا کو کوئی باپ یا ماں رخصت دلی کے لیے کرے یا بمبئی کے لیے کرے یا قطار بیرون ملک کے لیے کرتے ہیں تو کیا نصیحت کرتے؟ بیٹا اچھا سے جانا، کیا جانا؟ اچھا سے جانا، اپنا خیال رکھنا۔ مگر ہے کہ غوث پاک کی ماں کہتے بیٹا جا تو رہے علم حاصل کرنے کے لیے، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہاں تو ہم کمال دیکھتے ہیں، جہاں آیت غوث پاک کا کمال ہے، جہاں آیت غوث پاک کی ولایت ثابت ہوتی ہے، وہاں ان کی ماں کی بھی ولایت ثابت ہو رہی ہے کہ ماں جان رہی تھی کہ راستے میں جھوٹ بولنے کی نوبت آئے گی، اس لیے بچے کو پہلے ہی نصیحت کر دیتی ہوں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کرنا؟ اس لیے نہ کہا تھا، اور بھی تو کچھ باتیں کہہ سکتی تھی، اور کیا کہا؟ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اچھا بیٹا جھوٹ نہیں بولا تو بیٹا جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں بہت ساری باتیں آپ نے تقریر میں سنی ہوگی کہ ان کی وجہ سے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی ڈاکہ زنی سے۔ یہاں ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قافلہ والے جو ایک سچے اللہ کے ولی غوث پاک کے ساتھ ہو گئے تھے تو اس اللہ کے ولی سے یہ فائدہ ملا کہ جو سامان لوٹ لیا گیا تھا وہ بھی سامان واپس کر دیا گیا۔ یہ غوث پاک کی وجہ سے نہ ہوا، اچھے آدمی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نہ ہوا۔ اگر غوث پاک کے ساتھ نہ رہتے تو یہ لوٹا ہوا سامان واپس ملتا نہیں ملتا۔ اس لیے میرے بھائی جو گزارش یہ ہے،
अच्छे लोगों के साथ हो जाएं। किसके साथ हो जाएं? अच्छे लोगों के साथ हो जाएं। हैती मौलाना रूम कहते हैं सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत और सोहबते तालेह तोरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबत, अच्छों की संगत तुम्हें अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। बेशक बेशक। ऐसा है कि नहीं है? अच्छों की सोहबत अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबत बुरा बना देगी। 10 दिन कोई आदमी शराबी के साथ रहे, घूमे फिरे, तो अच्छा आदमी भी शराबी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शराबी बन जाएगा। और 10 दिन कोई आदमी किसी अच्छे आदमी के साथ, नमाजी के साथ रहे, तो नमाजी की बरकत से वो आदमी भी नमाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नमाजी बन जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, गुजारिश है, अच्छा बनिए, अच्छा बनिए। इस जिंदगी को बेकार न कीजिए, इसमें नेकियां कमाइए, गुनाहों से बचते रहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा अय्युन नास खैर, अच्छा आदमी कौन है? अच्छा आदमी सुन रहे हैं आपकी, खत्म करा, बोलिए। 1 घंटा करा। अच्छा आदमी कौन है? गौर से सुनिए। अच्छा, आप लोगों से पूछेंगे, अगर हम आज पूछे अभी कि अच्छा आदमी कौन है, तो क्या जवाब देंगे? मगर सुनिए, हमारे नबी से पूछा। किसे पूछा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने, अच्छा आदमी कौन है? अय्युन नास खैर, अच्छा आदमी कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु, जिस आदमी को अल्लाह जिंदगी लंबी अता फरमाए। क्या अता फरमाए? लंबी उम्र। बोलिए ना, उम्र लंबी दे और उस लंबी उम्र में अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमा दे। समझे? लंबी उम्र हो और साथ में काम उसका, बोलिए ना, पूछेंगे तब ना समझ में आएगा। काम उसका, वो आदमी क्या है? अच्छा। और अगर लंबी उम्र हो और काम उसका खराब हो तो अच्छा है। बोलिए ना, क्यों? क्योंकि जितनी लंबी उम्र होगी और काम अच्छा ना होगा तो गुनाह का मीटर बढ़ता जाएगा, गुनाह का मीटर चलता जाएगा, गुनाह बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और अगर उम्र लंबी है और नेकी, अच्छा आदमी है, अमाल उसके अच्छे हैं, तो जितनी लंबी उम्र होगी नेकी का मीटर चलता रहेगा, उसकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। दिल्ली का डायरेक्टर साहब बोल के फिर चले जाएंगे। ठीक है, हमारे से यूज करेंगे। ठीक।